इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले मिल गए वो है बेटा न्यू लेसन। ओके, इस्तग़फ़ार और तौबा की अहमियत क्या है। इंसान जो है हमेशा खसारे में है। ओके, इन्नल इंसाना लफी खुसरा, मतलब बेशक इंसान खसारे में है, मतलब डूबा हुआ है, मतलब ही इज अ लूजर। लेकिन इंसान जो है अपने जो हाल और खाल में जो है हमेशा अपने हाल इन द सेंस द वे ही इज, और अपने खाल में मस्त है। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो कामें मैं कर रहा हूँ या मैं गफलत की जिंदगी जी रहा हूँ, ऑल दोज थिंग्स। और इस चीज का, गफलत की जिंदगी जो मैं जीता हूँ, इसका हिसाब किताब भी होगा। इस चीज से वो क्या है, अनजान है। इंसान एक्चुअली टू से एज बेशुमार गुनाहें करता है। इंसान एक नहीं, बहुत सारे, कई सारे गुनाहें करते जाता रहता है और वो गफलत में रहता है। उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि उसने गलतियां करता है। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखें, मैं तौबा तभी करूंगी जब मैं गलती करूंगी। मैं इस्तग़फ़ार तभी पढ़ूंगी जब मैं गलती करूंगी। जब मैं गलती ही नहीं की हूं, मैं कोई गुनाह नहीं की हूं, तो मैं तौबा क्यों करूं। बाय डिफॉल्ट इंसान की फितरत में जो है वो बाय डिफॉल्ट कैसा भी कभी भी जो है गुनाहें करता है। इंशाल्लाह इसकी फजीलत भी देखेंगे और क्यों करना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल क्या आता है यहाँ पे, इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे। उम्मत मुसलमान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट खुशखबरी क्या है कि तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। मरने से पहले जो है इंसान अपने तौबा इस्तग़फ़ार कर लेना जरूरी है। जो इंसान इसका फायदा नहीं उठाता वो दरअसल बदबख्त है, बदनसीब है, जिसने अल्लाह ताला ने उसके लिए तौबा और इस्तग़फ़ार के दुआएं दरवाजे खोले हैं, बट उसने उससे फायदा नहीं उठाया और आखिरत में जो है उसका अंजाम बुरा होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दुआ और ये तौबा और इस्तग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मालूम होना जरूरी है कि तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली इंसान गुनाह करता है, उसकी फितरत में है। ऐसा नहीं है कि हम सब गुनाह नहीं करते, हम सब लोग गुनाहें करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाहें हम कर चुके हैं और करते हैं। तो हम कभी थोड़ी चीजें हमें पता चलता है कि अच्छा ये गुनाह है, थोड़े इसमें हमें पता भी नहीं चलता कि ये गुनाह है, ये जो काम किया हो ये गलती है, ये गलत है, जो अल्लाह ताला नाराज होता है। सो वी डोंट इवन नो, वी डोंट इवन रियलाइज। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि है ना, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं, बट ये चीजों से हमें पता चलता है कि अहमियत इसके अगर हम जानेंगे तो इंशाल्लाह जो है हम अपने आप को बदल सकते हैं। अंबिया जो है, ताबेइन, अंबिया, ये सब लोग जो तकवा वाले हैं, इन सब का जो सिफत है, बेहतरीन सिफत क्या है, तौबा और इस्तग़फ़ार करना। ठीक है, ये लोग जो है तौबा इस्तग़फ़ार हमेशा करते थे। हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देगा और दूसरी कौम ले आएगा जो गुनाह करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। तो बेसिकली क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो मतलब तौबा करेंगे और अल्लाह ताला उसके गुनाहें बख्श देगा। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, कोई उम्मत ऐसा है ही नहीं जो तौबा, जो गलतियां नहीं करती। अगरचे इंसान गलती नहीं करता, बेसिकली करते रहता है, तो इस्तग़फ़ार तौबा अगर वो करेगा तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको माफ कर दूंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज ये है, सही मुस्लिम की हदीस है और अल्लाह की रहमत है हम पे कि अल्लाह ताला ने रात को अपने, अभी यहाँ पे देखें ये हदीस बहुत ही खूबसूरत हदीस है। व्हाट अल्लाह ताला सेज के अल्लाह ताला की रहमत है हम पर कि अल्लाह ताला ने रात को अपनी हाथों को फैला देता है। रात को हाथों को फैला देना मतलब अपने आप को, मतलब अल्लाह ताला पूछता है कि अच्छा मांगो मुझसे, क्या चीज तुम मांगते हो, और मांगो, मेरे मगफिरत मांगो, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं माफ करने के लिए आई एम रेडी। तुम मुझसे मांगो तो सही, तुम मांगो तो सही, मैं तुम्हें दूंगा।
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں رات میں، اور دن میں جتنے بھی انسان وہ گناہیں کرتا ہے ان پورے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے. جو انسان جانے بجانے انجانے میں بہت سارے گناہیں کرتے رہتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہیں، کبھی ایسا باتیں کرنا یا سوچنا یا برے کامیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا یا بددعا کرنا، غیبت کرنا، بہت سارے گناہیں کرتے رہتا ہے. ہر روز مرہ کی زندگی میں جو ہے انسان بہت سارے گناہیں کرتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو بھی تم دن میں گناہیں کرتے ہو جانے انجان میں، رات میں آئی ایم ویٹنگ. وہ وقت از واٹ اگین تہجد، رات میں اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، مانگو مجھ سے، میں تمہارے گناہیں معاف کر دوں گا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ کب دن میں کب کیوں پھیلاتا ہے؟ جو بھی گناہیں جو انسان رات میں کرتا ہے، راتوں میں جو جو گناہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے دعائیں، میں تمہارے دعا قبول کروں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا. سو دس از اگین ویری بیوٹیفل حدیث ہے. سو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. شیطان کی جو چال ہے نا، شیطان کا چال کیا رہتا ہے؟ پہلا وہ گناہ کی طرف بڑھاتا ہے، مطلب گناہ کا جو ہے انٹرسٹ بتاتا ہے کہ چلو ٹرائی کریں گے، تھوڑا کر لو تم، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کامن ہے. تو انسان کو ہے نا، انسان کو پھسلاتا ہے کون؟ شیطان. اور گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. گناہ کی طرف لے کے جانے کے بعد گناہ کروا دیتا ہے. گناہ کروانے کے بعد جو ہے، گناہ ہو جانے کے بعد وہ اس کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا. دنیا میں بھی رسوائی رہے گی تیرے کو، آخرت میں بھی رسوائی رہے گی، تجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو جانے نہیں دیتا، اس کو شرمندگی محسوس کرنے دیتا، اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارے لیے دوزخ ہے اور یہ سب ہوگا، تم بیٹر میرے پاس آ جاؤ. اور جو کامیں میں کہتا ہوں یو کیپ ڈوئنگ. کون؟ یہ شیطان کا پلانس رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہیں ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پھر بھی جتنا ہو سکے بھی اس کو اپنے آپ کو روکتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ وی ہیو ٹو کیپ آن، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. سورہ ہجر میں آیت نمبر 56 میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت جو ہے، رحمت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہو سکتا. سبھی کو اللہ تعالیٰ نا امید نہیں رکھتا. سبھی کو جو بھی دعائیں کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی رحمت سے، لیکن گمراہ لوگوں کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے، دس از ون تھنگ. ایک حدیث آتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، ابن آدم مطلب آدم کی اولاد، اے ابن آدم، تم جب بھی پکارتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں. اوکے، تمہاری امید جو بھی تم مانگتے ہو، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں تمہارے گناہ بخش دیتا ہوں اگر تم اسے چاہتے ہو، اسے مانگتے ہو. کتنے بھی اگر گناہیں تم نے کیا ہے، جیسے کہ آسمان کی بلندی کے لیول میں بھی اگر تم نے گناہیں کیے ہیں، پھر تم میرے پاس آ کر بخشش طلب کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا. ٹھیک ہے. پھر اگر انسان جو ہے زمین کے وزن کے برابر بھی اگر گناہیں کرا ہے اور پھر واپس میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے جو ہے مغفرت طلب کرتا ہے، تو میں اس کو زمین کے وزن کے برابر مغفرت نوازوں گا. سبحان اللہ. بشرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ زمین کے وزن کے حساب سے بھی تم گناہ کرو گے تو میں تمہیں اتنا ہی لیول میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر تم آسمان کے لیول میں اتنا زیادہ گناہیں کرو گے، اس کے لیے بھی میں تمہیں معاف کروں گا. بشرط از واٹ اگین، جو انسان جو ہے شرک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ جو ہے عادت ہے کہ صبح شام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ ہی از دا بہترین نمونہ. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچ اے امپورٹنٹ پرسن ہے، بلند ہستی ہے جو انسانیت میں اگر دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی توبہ اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے. یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، آپ توبہ کریں. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ علم رکھنے والے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کسی معبود برحق نہیں ہے، اپنے گناہ سے استغفار کیجئے. گناہ ہی نہیں کرتے پھر بھی ان کے لیے حکم کیا دیا گیا ہے؟ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیا کرے او محمد، اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کرے. مطلب دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی آپ دوسروں کے لیے بھی استغفار کرے. مومن مردوں کے لیے استغفار کرے، مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، ایمان والیوں پر بھی آپ استغفار کریں. تو استغفار از واٹ؟ بخش دو، یا اللہ ان کے گناہ بخش دے، اللہ ان کے گناہ. تو مومن عورتیں، مومن مرد، ایمان والے اور خود کے لیے سب کے لیے کیا لازم پکڑ لو؟ استغفار. سو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہر لیول میں اگر آپ دیکھیں گے استغفار کو لازم پکڑ لیں کہ استغفر اللہ مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، and that too for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70,000 بار جو ہے بھی زیادہ 70 بار سے بھی زیادہ میں استغفار پڑھتا ہوں. مطلب منیمم 70 ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے، لیکن میکسیمم از انلمیٹڈ. اوکے. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس میں جب ہی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جو کلمہ ہے 100 سے بھی زیادہ ٹائم ہم سنتے تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ 100 ٹائم سے بھی زیادہ ہم یہ کلمہ سنتے ہیں. مطلب کہاں پہ؟ استغفار، مطلب مجلس میں جب بیٹھے ہیں. اب یہ کیا تھا یہ کلمہ؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی، ربی اے میرا رب، اغفر لی مطلب بخش دے مجھے، وتب علی مطلب مطلب میں پلٹتا ہوں تیرے طرف، بے شک انکا بے شک تو انت التواب الرحیم سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحیم ہے. سو دس از واٹ اٹ از بین سیڈ. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے استغفار کرتے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ جو ہے استغفر اللہ کا جو توبہ اور استغفار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی نیک لوگ، متقین لوگ، اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی صفات کون کون لوگ جو ہے استغفار کرتے ہیں. تو ایمان والوں کا اللہ کے نیک بندے کی صفت ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے. اب کون کہتے ہیں؟ یہ متقین لوگ. اور انشاءاللہ اس کا لسٹ بھی آپ کو اس میں ملے گا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا دے. آپ کون سی چیز سے لوگ پناہ مانگ رہے؟ آگ سے. اور ہمیں کس چیز سے بخشش مانگ رہے؟ اپنی گناہوں سے بخشش مانگ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ اگین صفات ہے، اگین ان لوگوں کی جو کہتے ہیں. اب آگے کیا آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین صبر کرنے والے، الصدیق مطلب سچے فرما بردار لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ کا استغفار کرنے والے لوگ. دیکھیں استغفر اللہ کا جب آپ دیکھیں گے تو ارلی مارننگز کا دیا ہے، مطلب رات میں اٹھ کر وہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، رات میں اٹھ کر استغفر اللہ پڑھتے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے. جہاں پہ تہجد میں بیسیکلی کیا ہے؟ تہجد پڑھتے تھے، دین اس کے بعد استغفر اللہ جو ہے کثرت سے پڑھتے تھے. فجر کے بعد جو ہے نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے، اس میں بھی جو ہے کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے تھے. اوکے. دوسری چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں.
ہے کیا کوئی مانگنے والا؟ میں دینے بیٹھا ہوں. کوئی مجھ سے معافی چاہتے ہیں تو معافی مانگ لے. یہ کب ہے؟ سحر کا وقت ہے. سحر ان دا سینس اگین ارلی مارننگ، اوکے، رات کو اٹھ کے ارلی 1/3 آف نائٹ. توبہ اور استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور متقین لوگوں کا بھی طریقہ ہے. سو دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اب ناؤ دا ادر امپورٹینٹ تھنگ جو ہے، سورہ نصر آیت نمبر 1 to 3 اگر آپ دیکھیں گے، یہ سورہ نصر جب نازل ہوا تھا تو صحابہ لوگ جو ہے رونے لگے، کیونکہ اس میں جو ہے فتح، مطلب ان کا مشن کمپلیٹ ہو رہا تھا. دس از اگین دا لاسٹ آیتوں میں آتا ہے، دیٹ از اگین عرفات میں نازل ہوا تھا یہ آیت. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء، جب آ گیا آپ کے پاس نصر اللہ، اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح، مطلب آپ کو جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے اور کامیابی آ گئی ہے. فتح مطلب کیا؟ کامیابی آ گئی ہے. تو کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ تو دیٹ مینس اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ گرو، مطلب گروپ آف پیپل، سو مینی پیپل، گروپس اینڈ گروپس میں لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو جاتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر مت کریں، کیونکہ ابھی جو آپ مشن بنائے ہیں، جو بیسکلی جو جس طرح آپ سپریڈ کیے ہیں دین اسلام، ابھی آپ کو کرنے کا کام نہیں ہے، وہ اپنے آپ لوگ جو ہے دین میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن شریف مکمل ہو گیا ہے، حدیث مکمل ہو گئی ہے، ان کو پورا چیز سکھا دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. سو ایوری تھنگ از بین ڈن. سو فار ناؤ اب آپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب یہاں پہ جو ہے مسلمان جو ہے فوج بر فوج لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. سو دس واز این انڈیکیشن فار دا صحاباز کہ مشن ان کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، مطلب ہی از گوئنگ ٹو ڈائی، مطلب ابھی دنیا میں نہیں رہیں گے. تو وہ ایک افسوسناک فیل تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ دیکھیں آپ کا مشن ختم ہو گیا. اس ڈزنٹ مین دیٹ ہے نا اچھا چلو بھائی میرا کام ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں. اس کے بعد کرنے کا کام بتایا گیا ہے کہ آپ میرے پاس آنے سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے. یہ سب بھی اوکے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک استغفر. فسبح مطلب اپنا رب کا حمد و ثنا، فسبح بحمدک ربی استغفر. اس کے بعد کرنے کا کیا ہے؟ استغفار پڑھو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو. This is what it is being talked about. یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جو ہے ایک ذکر زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیں سبحان اللہ بحمدہ میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اوکے، سبحان اللہ بحمدہ پہ اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدک، پھر اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ. استغفر اللہ مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے، وہ اتوب الیہ مطلب کیا ہے؟ اور رجوع کرے، توبہ بھی کر رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے، رجوع کر رہے، توبہ کر رہے. سو دس از دا تھنگ دیٹ کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ اٹ از ویری ایزی، آپ لوگ پلیز لکھ لیں اور اس کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں اراؤنڈ 100 ٹائمس. سو اٹ ڈیپینڈس اپون یو، دیر از نو نمبرس ایز سچ. 5 منٹ کے لیے یا 3-4 منٹ کے لیے آپ میک شیور دیٹ ایوری ڈے مجھے یہ چیز پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اوکے. اب اہمیت میں دوسری چیز، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کیے تھے، ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاج مطلب جو لوگ حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے بخشش مانگے. سورہ بقرہ آیت نمبر 199 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی وہاں سے ہو کر لوٹو جہاں لوگ لوٹے تھے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرے گا. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ مغفرت طلب کرے. اب حدیث میں آتا ہے کہ حدیث مفہوم یہ ہے کہ اور عرفات میں لوگ کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اہل عرفات لوگوں کو دیکھتے ہیں. اہل عرفات کہتے ہیں
عرفات کے لوگ جو ٹھہرے ہوئے ہیں، حاجی جو ٹھہرے ہوئے ہیں عرفات میں اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف نگاہ پلٹاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور اپنے فرشتے سے کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں ان سب کا معاف کر دیا ہوں، میں سب ان کو معاف کر دیا ہوں، تم سب لوگ گواہ رہو. سو دیٹ مینس حج میں بھی انسان استغفار کرتا ہے. حج کیا ہے؟ حج ہی عرفات ہے. سو وی انڈرسٹینڈ کہ اگین یہاں پہ بھی گناہیں معافی مانگنے کا امپورٹینس کہا گیا ہے. So basically these are the اہمیت, the importance that it talks about.